प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज को दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया हुआ है, जिनमें एक तो शहरी प्रॉपर्टी होती है जिसको अर्बन प्रॉपर्टी, और फिर दूसरी जो है वो रूरल प्रॉपर्टी होती है जिसको देहाती प्रॉपर्टी जो है वो भी कहते हैं। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज की कैटेगरी हैं, इन दोनों के बाबत जो है बड़ी तहसीलें जो है वहां पर सब रजिस्ट्रार जो है वो भी अलग अलग होते हैं। जो शहरी प्रॉपर्टी का सब रजिस्ट्रार होता है उसको सब रजिस्ट्रार अर्बन, और जो देहाती प्रॉपर्टी का सब रजिस्ट्रार होता है उसको सब रजिस्ट्रार रूरल कहते हैं। और ये जो कंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है ये भी बुनियादी तौर पर जो है ये शहरी प्रॉपर्टी ही कंसिडर होती है। और अगर कोई शख्स जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है यानी उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो सब रजिस्ट्रार जो है वो अर्बन जो होता है उस तहसील का, जिस तहसील में वो कंटोनमेंट एरिया वाक़ होता है, उस सब रजिस्ट्रार अर्बन के पास, उस तहसील का जो होता है उसके पास जो है इसकी रजिस्ट्री होती है, या कह लें कि इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन वहां पर होती है। अब ये जो शहरी प्रॉपर्टी है और देहाती प्रॉपर्टी है और कंटोनमेंट जो एरिया होता है, इस इलाके की जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी फीसों में जो है वो थोड़ा बहुत फर्क है, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हम कंटोनमेंट एरिया का जो प्रॉपर्टी है उसकी फीसों का देखते हैं कि उसकी फीसें जो है वो किस लिहाज से जो है, अगर किसी प्रॉपर्टी की हमने रजिस्ट्री करानी है तो जो फीसें हैं उसकी वो किस लिहाज से जो है वो कलेक्ट होंगी। तो इसमें ये सबसे पहले आप देखें कि जो इस पे जो सरकारी अखराजात पड़ते हैं, यानी जिन अखराजात की हमें रसीदें मिलनी होती हैं वो कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये देखें कि इसमें चूंकि ये प्रॉपर्टी जो होती है ये सूबाई गवर्नमेंट का जो एक नुमाइंदा होता है या समझ लें एक अहलकार होता है, सब रजिस्ट्रार, उसके पास जो है रजिस्टर्ड होना होता है, और सूबाई गवर्नमेंट ही जो है इस प्रॉपर्टी की बाबत जो है रजिस्ट्रेशन अपने पास करती है। तो इसलिए इस पर जो है वो स्टैंप फीस जो है वो 1% जो है वो सूबाई गवर्नमेंट वसूल करती है, क्योंकि ये शहरी प्रॉपर्टी है और शहरी प्रॉपर्टी पर जो स्टैंप फीस है वो 1% है, जबकि जो देहाती प्रॉपर्टी है उस पर जो है वो जो स्टैंप फीस है वो 3% है। फिर इस पे जो रजिस्ट्रेशन फीस जो लेती है सूबाई गवर्नमेंट, ये सूबाई गवर्नमेंट में भी ये जो प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर्ड होती है वो 500 रुपये है। अगर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए तक हो तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है 500 रुपये होती है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो है वो 500 रुपये से बढ़ जाए, फिर वो कितनी भी वैल्यू हो तो वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1000 रुपया ही जो है वो रहती है। फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है इसने एक तरमीम की हुई है अपने जो स्टैंप एक्ट है 1899 का, उसमें उन्होंने ये तरमीम क्या की हुई है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो, यानी वो कोई मकान हो या दीगर कोई बिल्डिंग हो, और उसका जो नक्शा है वो मुतलका दायरे से पास ना हो, तो ये उस पर उसकी जो तय ज़मीन है उस पर जो है वो 2% जो है ये पेनल्टी चार्ज कर देते हैं। ये जो पेनल्टी होती है सिर्फ तय ज़मीन पर होती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड होती है उसकी जो वैल्यू है वो तय ज़मीन की वैल्यू और मलबे की वैल्यू दोनों को इकट्ठा करके बनाई जाती है। लेकिन ये जो पेनल्टी है ये सिर्फ तय ज़मीन पर ही पड़ती है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। बाद लोग ये पेनल्टी जो है वो टोटल वैल्यू पे समझ लेते हैं कि टोटल वैल्यू पे पड़ती है, लेकिन ये सिर्फ तय ज़मीन पर पड़ती है। और इसका जो चलान निकलता है वो भी सिर्फ जो है वो तय ज़मीन के हवाले से जो है वो जो पंजाब गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहाँ पर जो है वो तय ज़मीन के हवाले से जो है वो चलान जनरेट होता है। और ये जो स्टैंप फीस 1%, रजिस्ट्रेशन फीस जो है 500 हो या 1000 हो, और अगर कोई जो है वो पेनल्टी पड़ी है नक्शा फीस की 2%, तो इन सब का जो है एक ही चलान जो है वो बनता है। तो इसलिए इनको नंबर 1 पे जो है मैंने वो रखा है। आगे नंबर 2 पे आ जाए। कंटोनमेंट बोर्ड जो है, जिस भी कंटोनमेंट एरिया में ये प्रॉपर्टी होती है उससे जो मुतलका कंटोनमेंट बोर्ड होता है जिसके पास इस प्रॉपर्टी का सारा रिकॉर्ड होता है, वो एक ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी फीस होती है वो 3% जो है वो वसूल करता है। अब जो शहरी प्रॉपर्टी, अगर वो कंटोनमेंट बोर्ड के अलावा कोई प्रॉपर्टी हो, या वो शहरी हो या देहाती हो, तो वहां पर ये फीस जो है वो 1% लगती है। लेकिन जो कंटोनमेंट बोर्ड वाले हैं वो ये फीस जो है वो 3% लेते हैं। अब कंटोनमेंट बोर्ड वाले जो है वो फीस ये किस लिहाज से लेते हैं, किस रेट पे लेते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ये असल इसमें कन्फ्यूजन ही रहती है। बेसिकली जो प्रॉपर्टीज के जो रेट्स हैं सरकारी, वो सिर्फ जो है वो डीसी को इख्तियार है कि वो सरकारी जो रेट है उनका तयन करे, इसके अलावा किसी को नहीं। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने भी अपने को रेट निकाले होते हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई इख्तियार नहीं, ना ही वो ऐसा ला इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है कि कंटोनमेंट बोर्ड वाले जो है वो अपना रेट बना सकें। लेकिन जब कोई शख्स जो है वो उनके पास जाता है कि ये मैंने ये रजिस्ट्री करवानी है, आप मुझे इसका चलान बना दें और बताएं आपकी जो है वो फीसें कितनी हैं, तो वो उसमें अपना जो है वो रेट लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। फिर लोग उनसे बहस हो ऐसा करके तो बाज़ दफ़ा जो है वो डीसी रेट पर जो है वो चलान बनवाने में कामयाब हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा अगर वो कामयाब नहीं होते तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो थोड़ी बहुत सेटिंग जो है वो करनी पड़ती है, तो फिर लोगों के थोड़े जो है पैसे जो है वो बच जाते हैं। लेकिन फिर ये इधर एक जो है वो मसला पैदा होता है, कंटोनमेंट बोर्ड की जो फीस है 3% पे वो अपने रेट बहुत ज़्यादा बता देते हैं, और वो रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो अखराजात हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये इधर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ
کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے 2020 PLD 386 سپریم کورٹ، اور پھر یہی ججمنٹ جو ہے 2020 PTD 1398 جو ہے، اس میں بھی جو ہے یہ رپورٹ ہوئی ہے، جس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ ہیں ان کو پراپرٹیز کے جو ہے ریٹ جو ہے وہ اس کا تعین کرنے کا جو ہے وہ کوئی ان کو اختیار حاصل نہیں ہے، یہ صرف ڈسٹرکٹ کلیکٹر یعنی DC کا اختیار ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کو اس بابت جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اپنی اس ججمنٹ میں جو ہے سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ کی ایک لیو ٹو اپیل تھی تو سپریم کورٹ میں، تو اس کو جو ہے وہ خارج کر دیا، اور جو پراپرٹی کے جو ریٹس تھے وہ جو تھے وہ DC ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ اس پراپرٹی پر وہ لگے، اور ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی ڈائریکشن دی اس ججمنٹ میں کہ جو اس بابت جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ قانون سازی کی جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار جو ہے وہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو چیز بتا دوں کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ والے اپنے جو ریٹ لگاتے ہیں ان کو وہ ریٹ لگانے کا اختیار نہیں، میں نے آپ کو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ بھی بتائی، لیکن پھر بھی یہ تنگ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی لوگ ان سے کوئی سیٹنگ کر کے تو DC ریٹ کے مطابق جو ہے ان سے ریٹ لگوانے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں، پھر یہ چلان بنا کر دیتے ہیں، وہ چلان جو ہے متعلقہ بینک میں جمع کروایا جاتا ہے اور چلان لا کر پھر وہ ان کو دکھایا جاتا ہے، پھر وہ رجسٹری پر مہر لگا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے ہماری جو ہے وہ ٹرانسفر آف ایموول پراپرٹی فیس جو ہے وہ انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کی جو فیس ہے وہ اب اس شخص نے ادا کر دیا، تو اس مہر کے بعد اور اس چلان کو دے کر جو متعلقہ صاحب رجسٹرار ہوتا ہے اس پراپرٹی کو جو ہے وہ اس پہ پھر کوشچن نہیں کرتا کنٹونمنٹ بورڈ کی فیس کی بابت، اور باقی فیسیں دے کر تو اس کو اپنے پاس جو ہے وہ رجسٹر کر لیتا ہے۔ اب کنٹونمنٹ بورڈ کی جو فیس ہے 3%، اس کے بعد اگلی چیز آپ ملاحظہ کریں تقابلہ فیس ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ لیتی ہے، ہر رجسٹری کے ساتھ یہ ہوتی ہے، تو یہ بڑی ایک پرانی فیس چل رہی ہے جو صرف 100 روپیہ فیس ہے، یہ آٹومیٹک اس کا چلان جو ہے وہ جنریٹ ہونا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر یہ اس کا چلان جنریٹ نہیں ہوتا تو یہ مینول بھی پہلے جمع ہوتی تھی اور اب بھی یہ مینول جمع ہو سکتی ہے۔ پھر پنجاب والے جو ہیں یہ ایک اور چارجز لیتے ہیں جس کو PLRA سروس چارجز کہتے ہیں، یہ رجسٹری پنجاب میں آن لائن ہو چکی ہے تو اس کی بابت یہ جو ہے یہ چارجز لیتے ہیں، کوئی رجسٹری جو ہے اس چلان کے بغیر جو ہے وہ فردر پروسیڈ نہیں کرتی، تو یہ چلان جو ہے ایک لازمی حصہ جو ہے یہ بن گیا ہوا ہے۔ تو اس طرح جو رجسٹری کے جو سرکاری اخراجات ہیں اس میں جو ہے یہ پہلی 4 فیسیں آپ نے دیکھی، جن میں ایک فیس جو ہے وہ صوبائی گورنمنٹ لے رہی ہے اسٹامپ فیس، اور اس کے ساتھ جو رجسٹریشن فیس ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ پنلٹی پا رہی ہے نقشہ فیس کی بابت تو یہ صرف پنجاب میں ہی لاگو ہے، اور یہ فروخت کنندہ جو ہے وہ یہ فیس دیتا ہے کیونکہ نقشہ بنانا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر وہ نقشہ نہیں بناتا تو خریدنے والا کہتا ہے یہ تمہاری ذمہ داری تم ہی ادا کرو۔ اور دوسرا کنٹونمنٹ بورڈ کی جو فیس ہے یہ کنٹونمنٹ بورڈ والے لے لیتے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ جو ہے یہ مرکز کے انڈر ہے یعنی مرکزی گورنمنٹ کے انڈر ہے، تو یہ فیس جو ہے ادھر چلی جاتی ہے۔ اب تقابلہ فیس اور PLRA سروس چارجز فیسیں جو ہیں یہ جو ہے یہ لیتے ہیں، یہ بھی صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہی لیتی ہے، خصوصاً یہ پنجاب کی فیسیں ہیں۔ اب نمبر 5 پہ آپ ایک فیس دے رہے ہیں ایڈوانس ٹیکس فیس، جس کو 236K میں نے لکھا ہے، یہ فائلر پر 3% اور نان فائلر پر جو ہے وہ 10.5%۔ فائلر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی انکم ٹیکس جو ہے ریٹرن جمع کرواتا ہے، اگر وہ ریٹرن جمع نہیں کروا رہا، سالانہ گوشوارے جمع نہیں کروا رہا تو پھر وہ نان فائلر ہوتا ہے، اور یہ ٹیکس جو ہے یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا جو ہے پاکستان میں اس کے سیکشن 236K کے تحت جو ہے جو خریدار ہوتا ہے اس سے جو ہے FBR والے جو ہے یہ وصول کرتے ہیں، اور FBR نے پراپرٹیز کے اپنے ریٹ بھی علیحدہ بنا کے تو اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، تو یہ اسی حساب سے جو ہے یہ ریٹ لیتے ہیں، بے شک DC ویلیو جو ہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر DC ویلیو جو ہے وہ FBR کے ریٹ سے زیادہ ہو تو پھر FBR والے بھی جو ہے وہ DC ویلیو پہ لیتے ہیں، لیکن اگر DC ویلیو FBR کے ریٹ سے کم ہو تو پھر یہ جو ہے وہ اپنے ریٹ سے لیتے ہیں، لیکن رجسٹری کی جو ہوتی ہے اس کے لیے جو ضروری چیز ہے یعنی جو ضروری مالیت ہوتی ہے وہ DC ویلیو ہی ہوتی ہے، DC ویلیو پر رجسٹری جو ہے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ FBR کے ریٹ بے شک زیادہ ہوں، اس پہ صرف جو ہے وہ 236K اور پھر 236C کی جو فیسیں ہیں یہی جمع ہوتی ہیں، اور یہ جو 236C ہے یہ گین ٹیکس ہے، یہ بیسیکلی جو ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس یہ دونوں ٹیکس جو ہیں یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز ہوتے ہیں، یہ ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں، جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کراتا ہے تو اس وقت جو ہے ان ٹیکسز کو جو ہے اپنی انکم ٹیکس اگر اس پر کوئی بنتا ہو تو اس کی مد میں یہ ان کو ایڈجسٹ کروا سکتا ہے، یہ فائنل ٹیکسز نہیں ہوتے، جبکہ 1 نمبر سے لے کر اسٹامپ فیس سے لے کر PLRA تک جو میں نے ٹیکسز لکھے ہیں یہ فائنل ہوتے ہیں، یہ کسی صورت بھی جو ہے یہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، اور جو پراپرٹی جو شخص فروخت کر رہا ہوتا ہے اس کو جو ٹیکس پڑتا ہے اگر وہ فائلر ہو تو 3%، اگر نان فائلر ہو تو اس کو یہ ٹیکس جو ہے وہ 6% پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو کنٹونمنٹ ایریا ہے اس میں یہ ٹیکسز ہے، کنٹونمنٹ ایریا جو ہے اس میں چونکہ پراپرٹی کا جو اندراج ہے وہ کسی پٹواری کے پاس یا کسی راضی ریکارڈ سینٹر میں نہیں ہونا ہوتا، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ انتقال فیس جو ہے وہ بھی نہیں پڑتی، اور صرف آپ نے رجسٹری کی کاپی لے کر جانی ہے جب رجسٹری تصدیق ہو جاتی ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ والوں کو دکھانی ہے، اور وہ جو پراپرٹی کو جو ہے متعلقہ اپنے ریکارڈ میں آپ کے نام جس کے نام رجسٹری ہوئی ہوتی ہے اس کے نام جو ہے وہ درج کر دیتے ہیں۔
تو اس طرح یہ پراپرٹی کے جو ہے نا کنٹونمنٹ بورڈ میں سرکاری اخراجات ہیں. آگے اگر دیکھیں تو اس کے جو ہیں وہ کچھ غیر سرکاری اخراجات بھی ہوتے ہیں جو کہ رجسٹری کا لازمی حصہ ہوتا ہے، جس میں جو ہے فیس وکیل یا جس وسیقہ نویس سے آپ رجسٹری لگواتے ہیں اس کی فیس ہوتی ہے جو 5,000 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کی آپس میں مذاکرت ہونے کے بعد طے ہو جائے. اور پھر جو کمپیوٹر آپریٹر ہوتا ہے جس نے رجسٹری کو جو ہے وہ ادھر آن لائن کرنا ہوتا ہے یا آپ کے جو ہے وہ سارے کوائب جو ہے وہ کمپیوٹر میں درج کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی 500 روپیہ لے لیتا ہے. تو یہ جو غیر سرکاری اخراجات ہیں یہ رجسٹری کا لازمی حصہ ہوتا ہے. بنیادی طور پر رجسٹری کے 2 ہی اخراجات ہوتے ہیں، ایک سرکاری اخراجات جن کی جو ہے وہ رسیدیں ملتی ہیں، دوسرا غیر سرکاری اخراجات جن کی کوئی رسیدیں نہیں ملتی. اس میں فیس وکیل اور کمپیوٹر آپریٹر کی جو فیس ہے وہ شامل ہوتی ہے. تو اس طرح یہ جو کنٹونمنٹ ایریا ہے اس میں جو رجسٹری کے جو اخراجات ہیں یہ مکمل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو متعلقہ سب رجسٹرار کا آفس ہوتا ہے وہاں سے آپ کو ڈی سی ریٹ کا جو ہے پتہ چل سکتا ہے. لیکن پنجاب میں جو ہے اس کو آن لائن چیک کرنے کی بھی صورت موجود ہے، اور اس کے بعد جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے جو ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ پنجاب گورنمنٹ کے جو ڈی سی ریٹس ہیں کسی بھی پراپرٹی کی بابت جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی دیگر صوبے سے ہیں تو آپ متعلقہ سب رجسٹرار کے آفس سے جو ہے وہ ریٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح جو ایف بی آر کے ریٹ ہیں وہ ایف بی آر والوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جب دے دیے ہوئے ہیں. ایف بی آر کی ویب سائٹ بھی آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ اس ویب سائٹ پر جا کر ایف بی آر کے ریٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو آن لائن ریٹس چیک کرنے میں دشواری ہو تو آپ متعلقہ سب رجسٹرار کے آفس جا کر وہ جو اپنے ریٹس ہیں وہ لے سکتے ہیں. تو اس طرح یہ جو کنٹونمنٹ ایریا ہے اس کے جو میں نے آپ کو ریٹس بتائے. اب ایک چارٹ کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہے اس کا دوسرے جو شہری پراپرٹی اور جو دیہاتی پراپرٹی ہے ان سے اس کا بنیادی طور پر جو ہے وہ کیا فرق ہے. تو اس میں آپ دیکھیں جو سب سے پہلی چیز جو آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہے اس پہ جو اسٹامپ فیس ہے یہ تو 1% ہی لگتی ہے، کیونکہ یہ شہری پراپرٹی ہے جو یہ کنسیڈر ہوتی ہے، تو اس لیے اس پہ اسٹامپ فیس تو 1% ہی لگے گی. لیکن اس پر جو ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی فیس ہے جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا وہ 3% ہے. جبکہ اگر شہری پراپرٹی کو دیکھیں جس کو اربن پراپرٹی کہتے ہیں اس پر اسٹامپ فیس 1% ہے، لیکن اس پہ جو ہے وہ کوئی تحصیل کونسل کی ایک فیس لگتی ہے جو کہ لوکل گورنمنٹ جس تحصیل میں وہ پراپرٹی واقع ہوتی ہے وہ اس تحصیل کونسل جو ہوتی ہے وہ تحصیل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ وصول کرتی ہے، وہ 1% کرتی ہے. اور اسی طرح جو دیہاتی پراپرٹی ہے اس کی جو اسٹامپ فیس ہے وہ 3% ہے، لیکن اس کی جو تحصیل کونسل فیس ہے وہ 1% ہے. تو اس طرح جو تینوں پراپرٹیز کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ دیکھیں کہ دیہاتی پراپرٹی شہری پراپرٹی میں جو بنیادی فرق ہے وہ اسٹامپ فیس کا ہے، باقی ان کی دونوں فیسیں ایک ہے. تحصیل کونسل کی اسٹامپ فیس ایک میں 3% ہے اور ایک میں جو ہے وہ 1% ہے. اور جو کنٹونمنٹ ایریا کی پراپرٹی ہے اس کا اسٹامپ فیس تو وہ شہری پراپرٹی والا ہے 1% ہی ہے، لیکن اس کی کنٹونمنٹ بورڈ کی جو فیس ہے وہ 3% ہے. تو اس طرح ان میں یہ تھوڑا فرق ہے. باقی ان کے جو دیگر اخراجات ہیں وہ سارے ایک ہی ہیں. اور جو شہری پراپرٹی اور دیہاتی پراپرٹی ہے ان میں ایک انتقال فیس ہوتی ہے جو کہ 500 روپے ہوتی ہے، جن میں 300 روپے جو ہے وہ نقد جمع ہوتے ہیں ادھر اسٹیٹ بینک میں، اور 200 روپے جو ہے وہ نقد دینے ہوتے ہیں رجسٹری کے وقت. وہ بھی کنٹونمنٹ ایریا کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پر لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ جو کنٹونمنٹ ایریا کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کا جو اندراج ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو جو اس کا کوئی انتقال نہیں ہونا ہوتا، تو اس لیے وہ انتقال فیس جو ہے اس پر لاگو نہیں ہوتی. تو یہ جو موجودہ ویڈیو ہے یہ اسپیسیفکلی میں نے جو ہے وہ کنٹونمنٹ ایریا کی پراپرٹی کی بابت بنائی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. جبکہ جو شہری پراپرٹی ہے اور دیہاتی پراپرٹی ہے ان کی بابت میں نے علیحدہ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جن کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور خصوصاً جو میں نے شہری پراپرٹی کی بابت جو ہے جو ویڈیو بنائی ہے وہ میں نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اور اس میں تمام جو متعلقہ لاز ہیں وہ بھی ڈسکس کیے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جو رشوت لینے کے طریقے ہوتے ہیں سب رجسٹرار آفس میں وہ بھی میں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی میں بہتر طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی کر سکوں. آپ اگر ان ویڈیوز کو ملاحظہ کریں گے تو آپ کو جو ہے رجسٹری کا جو ہے ریٹ نکالنے میں جو ہے کبھی جو ہے مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. اور یہ جو میں نے آپ کو اس وقت جو ہے وہ ریٹس کا جو فارمولا بتایا ہے یہ سال 2023-24 کی بابت ہے جو کہ 1 جولائی 2023 سے لے کر 30 جون 2024 تک ہے. اس دوران اگر ریٹس میں کوئی تبدیلی ہوئی تو میں لازمی طور پر جو ہے ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا ذکر کر دوں گا تاکہ کسی دوست کو جو ہے وہ غلط فہمی نہ ہو سکے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوئی ہوگی.